पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा, तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलूचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा डीएनए क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज डीजीआईएसपीआर और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ क्लिप्स सुन रहे थे जिसपे डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि खुजदार में जो इंतहाई दिल खराश और अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जब बच्चों की स्कूल वैन को निशाना बनाया गया फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से, और इसमें अब तक 6 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआए सेहत। उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में अमन को सबोताज करना चाह रहा है और गुज़श्ता 20 सालों से रियासती दहशतगर्दी को स्टेट पॉलिसी की तरह उन्होंने अपनाया हुआ है। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 1 साल में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाकयात हुए और तमाम तर सॉफ्ट टारगेट्स को चुना गया, या वो हुजाम है, या वो बच्चे हैं, या वो आम खवातीन या मर्द हजरात हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में एक पोरस बॉर्डर है, इंडिया से भी लगता है और ईरान से भी लगता है। अफवाज पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है कि यहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है बिलखसूस हिंदुस्तान के बॉर्डर से, उसको रोका जाए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही थी, हक और बातिल का मार्का हो रहा था, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के वक्त भी हमने 33 के करीब ऐसे हमले थे जो बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से किए जा रहे थे, उसका हमने मुकाबला किया। हम आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अब नरेंद्र मोदी भारतीय वजीर आजम का जो उन्होंने हजीमत को उन्हें सामना करना पड़ा 6 और 7 की दरमियानी शब और 9 और 10 तारीख को जब पाकिस्तान की जानिब से उनको मुंह तोड़ जवाब मिला, तो अब वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान हो या फितनल खवारिज हो, उनसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में खाम मजमूम कार्रवाइयां कर रहे हैं। इन नुकात पर आप आज गुफ्तगू करेंगे और बड़ा नुमाइंदा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं ज़हूर बुलैदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब के हुकूमत बलूचिस्तान में अहम सूबाई वजीर हैं, प्लानिंग के, मनसूबाबंदी के, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, स्काइप वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, मारूफ दिफाई तजियाकार हैं, आप भी हमारे साथ जूम वीडियो लिंक पर मौजूद है। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। दौरान गुफ्तगू हमें डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब भी ज्वाइन करेंगी जो माहिर बैन-अक़वामी अमूर है। बुलैदी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपने हमें इज्जत बख्शी, हमारे स्टूडियोज आए हैं। बताइए कि सर, आज डीजीआईएसपीआर ने बताया कि बलूचिस्तान में किस तरीके से सॉफ्ट टारगेट्स को चुन चुनकर शहीद किया जा रहा है, और चंद मुट्ठी भर जो अनासिर हैं फितनतुल हिंदुस्तान, उन्होंने भारतीय टेलीविजन चैनल्स की वो वीडियो क्लिप्स भी सुनाई जिसमें वो वहां बैठकर खाकम बदन बलूचिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी की बातें कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान के नुमाइंदा हैं, सूबाई नशिस्त जीत कर आए हैं, वजीर हैं, बताइएगा कैसे ऐसे अनासर का मुकाबला किया जाए जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं लेकिन आलाकार बने हुए हैं दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान के। शुक्रिया जी। देखें, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कई अरसे से एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है हिंदुस्तान की जानिब से जी। वहाँ पर जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज़ बने हुए हैं और जिन्होंने कत्ल गारत को अपना पेशा बनाया हुआ है, और तकरीबन कोई 4000 से ऊपर उन्होंने वहाँ के सिविलियन को शहीद किया है, जिसमें अक्सरियत बलूचों की है। और इसी तरह कुछ अरसे में उनकी जो वाक़यात हैं वो पे दर पे बढ़ रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे जो है भारत है और उनके जो
وزراء ہیں، ان کا جو وزیر اعظم ہے، ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، انہوں نے وقتاً فوقتاً اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے. بالکل. اور اب ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے. ریسنٹلی خضدار میں جو ایک گھناؤنا اور درندہ جو ایک واقعہ ہوا جس میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، جو ایک اپنی نوعیت کا جو ہے ایک الگ واقعہ ہے، تو اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں جو ہے بھارت کے علاوہ اور کوئی عنصر ہو سکتا ہے. ان کی جو لاجسٹک دے کے، ان کا جو سپورٹ دے کے، ان کے جو ٹارگٹ پیٹرنز ہیں، جس طرح وہ جو ہے معصوموں کو شہید کر رہے ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، پاکستانیوں کا خون بہایا جائے. تو بلوچ اپنے ہی بلوچ عوام کا خون بہا رہے ہیں، بچوں کا، خواتین کا، مردوں کا، اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کرنا کہ جی یہ بلوچیت ہے. یہ تو کہیں سے بھی بلوچیت نہیں ہے نا. دیکھیں، دہشت گرد جو ہے وہ نہ بلوچ ہے، نہ کوئی اور قومیت سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے. جو انسانوں کو قتل کرتا ہے، جو جا کے دہشت گردی پھیلاتا ہے، تو میں اس کو کسی قوم کے ساتھ منسوب نہیں کروں گا. بلوچ جو ہے وہ ایک مہذب اور ایک جو ہے محبت وطن قوم ہے. میں خود بلوچ ہوں، میرا تعلق جو ہے مکران ڈویژن سے ہے، تو اکثریت بلوچ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں. جی. اب مٹھی پر لوگ وہ اپنا نظریہ جو ہے کسی پر مسلط نہیں کر سکتے، اور یہ قتل و غارت اس وجہ سے ہو رہی ہے تاکہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے، اور ان کو جو ہے ایسا ایک پروجیکشن دی جائے دنیا میں کہ جی بلوچ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے. اور یہ بیانیہ جان بوجھ کر گڑی گئی، اور اس کے پیچھے جو ہے ہندوستان براہ راست ملوث ہے. کلبھوشن یادو جو ہے بلوچستان سے پکڑا گیا ہے، اور بھی جو ہے ہندوستان کے ایجنٹس وہاں سے پکڑے گئے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ ان کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی اس پریس کانفرنس میں جو بھارتی میجر ہے حاضر سروس سندیپ اس کا نام ہے، اس کی آڈیو سنوائی جو پاکستان کے اندر بلوچستان میں جو ایک ٹیرر نیٹ ورک چلا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی سنائی، جس میں پیسوں کی لین دین کی بھی بات ہو رہی ہے. میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب. سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے مختلف مواقع پر یہ شواہد بھی شیئر کیے. آپ کو یاد ہوگا 2009 میں شرم الشیخ میں اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے ڈوزیر دیا تھا. بھارت کے اس وقت کے وزیراعظم تھے منموہن سنگھ صاحب. اس کے بعد 2016 میں جب کلبھوشن یادیو کی گرفتاری عمل میں آئی تو اس کا باقاعدہ ایک بیان ہے جس میں وہ قبول کر رہے ہیں کہ جی ان کی تو را نے یہی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بلوچستان میں بدامنی پھیلائے. پھر اب اس طرح کی جو واقعات 21 مئی کا، 11 مارچ کا جعفر ایکسپریس کا واقعہ، جن کی ویڈیوز بھارتی چینلز پہ چلتی ہیں، تو یہ تو ان کی ایک سٹیٹ پالیسی. اجیت دوول کے بیانات، ان کے جو نام نہاد سیکیورٹی اینالسٹ ہیں وہ بلوچستان کی سب کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے جنرل قیوم صاحب اس حوالے سے آپ؟ اب یہ جو پروکسی وار ان کی عادت ہے کھیلنے کی، اب دوبارہ سے فدت الہندوستان کو انہوں نے ریچارج کر دیا ہے ہزیمت اٹھانے کے بعد آپریشن بنیان المرصوص میں. دیکھیں انوار، رائٹ فرام دی بگننگ، جب سے پاکستان کا کریشن ہوئی، انڈیا نے اپنے دل سے پاکستان کو قبول بالکل نہیں کیا ہوا، اور ان کو ایک اپنے ونگز کے نیچے ایک اسٹرانگ مسلم کنٹری جو نیوکلیئر بھی ہے، میزائل طاقت بھی ہے، اور اللہ کے کرم سے 24 کروڑ لوگوں کا ایک اسٹرانگ ملک ہے، وہ ان کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ نفرت اور وہ ایک اوبسیشن جو پاکستان اور پاکستانی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہے، تو ایک تو وہ بیسک فیکٹر ہے. اور اس میں اور انتہا ہوگی ہے جب یہ آر ایس ایس کی حکومت ہے. اور یہ وہ ابھی یہ دہشت گردی کے خلاف تو پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ رہا ہے، اور پاکستان ورسٹ ہٹ ہے دہشت گردی میں. میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ اگر 1947 سے لے کے ابھی تک 12,000 ہمارے سولجرز شہید ہوئے ہیں جنگوں میں، تو تقریباً 15,000 سے 20,000 دہشت گردی میں ہمارے سولجر صرف جو ہیں ان کی جانیں گئی اور وہ انہوں نے شہادت کی. تو دیر فور ابھی اس گلوبلائزڈ انوائرمنٹ میں جہاں بارڈرز ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اور نیو ٹیکنالوجی اور اس کا جو ہے وہ فیون ہے انٹو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور اس کے پیچھے سٹیٹس بھی ہیں اور اس کے پیچھے سب سٹیٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہیں. تو انڈیا نے تو دے ہیو مسڈ نو اپرچونٹی. obviously they have never minced words. ان کے بندے جیسے آپ نے بتایا کلبھوشن آپ کے پاس ہے، وہ اقرار جرم کر رہا ہے،
दूसरे मेजर की भी आपको टेप सुना रहे हैं, शर्म शेख की आपने बात की है कि पूरा डोजियर उनको दिया है जी। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी इट इज वेल नोन। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है वो है चोर मचाए शोर, Yes. एंड दे थिंक कि, और देखो जब हम FATF में थे तो वहां भी उनकी पूरी एफर्ट थी कि किसी तरीके से उनको किया। कोई मुहज़्ज़ब कंट्री अपने नेबर्स के साथ ये रवैया नहीं रखता। अभी भी जब ये रौनक और जो एरोगेंस है इंडिया की लीडरशिप की, इसके गुब्बारे में पहले भी काफी हवा थी, और अभी मोदी ने तो आके पूरे अपने लंग्स जो है ना वो खोले और सुकेड़े और पंप से उसमें हवा दी, तो ये एरोगेंस इतना बड़ा गुब्बारा बना। तो ये जब 10 मई को या 6-7 मई को ये पंचर हुआ तो उस बस की वजह से अभी उनको और परेशानी है। तो ये सॉफ्ट टारगेट, मासूम बच्चे, ये पहले भी ये करते रहे हैं, आज भी ये कर रहे हैं, आइंदा भी जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा ये करते रहेंगे। और टेररिज्म के खात्मे के लिए ये मेनेस बढ़ती जाएगी इंटरनेशनली भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, आपका नुक्ता आ गया। जनरल साहब, मैं आपके सर बात है कि मैं आपकी मेजर जनरल रिटायर्ड जायद महमूद साहब, सर आपके पास आऊंगा। जैसे जनरल कयूम साहब कह रहे हैं कि ये एक उनका तरीका वारदात है जो उन्होंने अपनाया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 18 दिन का ये कॉन्फ्लिक्ट था, 22 अप्रैल पहलगाम से लेकर 10 मई तक। उसके बाद भी अभी जो हालिया तकरीर की है भारतीय वजीर आजम ने, उन्होंने वही जहर उगला है पाकिस्तान के खिलाफ और बड़के मारी हैं ऑपरेशन संदूर के हवाले से कि हमने 22 मिनट के अंदर बदला ले लिया। और ये बलूचिस्तान से मुतल्लिक जब खबरें आती हैं तो आज DGISPR साहब ने बाकायदा बताया कि उनका मीडिया जो कि उनकी RSS की मेंटालिटी और रियासत के कंट्रोल में, वो पहले से खबरें ब्रेक करता जा रहा है। चाहे वो मियां वाली का हमला था तो उन्होंने कहा था समथिंग इज कमिंग बिग, फिर अगले दिन अलग सुबह उनकी अकाउंट से आ रही थी एक्स पे ट्वीट्स मियां वाली और आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब ये खुजदार में जो हमला हुआ है इसकी खबरें भी वहां पर आ रही थी। आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह इस अफरीद का मुकाबला किया जाए। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई फॉर द इनवाइट, और मेरा जनरल साहब को और ज़हूर बलेदी साहब को बहुत सलाम। आई थिंक लेट्स पुट ऑल दीज एग्स जो है ना जी एक ही बास्केट में डाल लें कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और पास में पाकिस्तान ने जितना पीस को चांस दिया है विद ऑल दीज एलिमेंट्स, इतना शायद ही दुनिया में किसी ने बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया हो, किसी स्टेट ने। एक पैगाम तो वाज़ेह चला जाना चाहिए, इंडिया को चला गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पाकिस्तान एक ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट एक मजबूत स्टेट है। दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की स्टेट के पास विल है टू टेक डाउन द एनिमीज। तो ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं फित्रा अल हिंदुस्तान जिसको हम बोल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और फित्रा अल खवारिज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इन्होंने अब जब देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा वालों ने आइडियोलॉजिकल जिस बेस के ऊपर इन्होंने किया था जिहाद का नाम लेके और एक शरीयत का नाम लेकर, अब ये स्लोली एंड ग्रेजुअली एक मिलिटेंट ग्रुप बन गया है, और ये एथनिक नेशनलिस्ट एथनिक ग्रुप बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, जो पख्तून रवायात के बिल्कुल खिलाफ है, जो पख्तूनों को बदनाम कर रहा है। और वो अब सारे इसको एक पख्तून मिलिटेंट ग्रुप ले रहे हैं जो अब उसी ग्रीवियंसेस की तरफ जाना चाह रहा है जो बलूचिस्तान में एप्लीकेशन है। बलूचिस्तान का जो लोग हैं जो हमारी इंसर्जेंसी की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं या जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये भी बेसिकली अपनी जो डेप्रिविएशंस है या जो ग्रीवियंसेस हैं उसी के इर्द गिर्द अपने आप को कर रहे हैं। ये कोई आइडियोलॉजी पे इतना जोर नहीं दे रहे जी, क्योंकि वहां की वहां की जो इश्यूज है उनको फेवर कर रहे हैं, और अब वो भी इसी तरफ जा रहे हैं। बट ओवरऑल दोनों का क्लाइंट जो स्पॉन्सर है, ये दोनों क्लाइंट बन गए हैं स्पॉन्सर भारत के। एंड अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो उनको अवेलेबल रही है। मैं रही है का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब ये जहां पे चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इनकी स्पेस स्क्वीज होने लगी है जी। और जहां तक काइनेटिक ऑपरेशन, तो ज़हूर बलेदी साहब ने बिल्कुल कहा था जी कि इनका ना मजहब है, ना इनकी कोई कौम है, ना इनका कोई रीजन है जी। इनको बलोचिस्तान या बलोची कहना आई थिंक ज्यादती होगी। हाँ, वो सारे बलोची हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं जो आईने पाकिस्तान के नीचे आएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दफा बड़ा क्लियरली बता चुके हैं कि पहले आइन के नीचे आए, आइन को माने, पाकिस्तान को माने, आपसे बातचीत की जा सकती है। ये उनके लिए,
जिनकी सोशल डिप्रिविएशंस है वो ऑफ कोर्स इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है और वो इंशाल्लाह भी होंगे। मैं बस एक क्विकली रेफर करूंगा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच थी ओवरसीज पाकिस्तानी, तो दो चीजें उन्होंने कही। उन्होंने भारत को वार्न किया कि आप हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकते, आप हमें क्वर्स नहीं कर सकते, आप हमारे ऊपर वार मुसल्लत करेंगे तो आपको मुंह की खाने पड़ेगी। दैट हैपेंड, इसी तरह हुआ। और उन्होंने कोई इतने बड़े क्लेम्स नहीं किए, ना कोई ह्यूरिस्टिक अप्रोच पाकिस्तान के, ना किसी पॉलिटिकल लीडर ने अपनाई, ना मिलिट्री लीडर ने अपनाई। जब वक्त आया तो डिलीवर कर दिया, अपने डिफेंस दिखाया, पोटेंशियल दिखाई और अनबाउंडेड रिजॉल्व नेशन का सामने आ गया और उनको मार पड़ी। दूसरी चीज उन्होंने क्लेम की, ये जो बलोचिस्तान और ये जो फित्तल खवारिज के लोग हैं, और बलोचिस्तान में उन्होंने कहा कि तुम लोग 1500 के करीब समझते हो कि आप हमें क्वर्स कर लोगे तो यू विल बी टेकन डाउन। दे आर बीइंग टेकन डाउन, ये मैं आपको बड़ा गारंटी के साथ कह रहा हूं। हाँ, अच्छा, दिस इज इवॉल्विंग सिचुएशन जी। वो कहीं ना कहीं दोबारा जाना चाहेगा, वो उसको इतनी अजीमत उठाना पड़ेगी कि अब ये उसका लीड इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल भी है, ट्रांसनेशनल भी है, चाहे कनाडा और अमेरिका और दुनिया के कई हिस्से में है। और पाकिस्तान में उसने हाइब्रिड पे अभी और जोर देना, क्योंकि इसमें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, उसको छुपने के बहुत मौके मिल जाएंगे। अब वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने न सिर्फ ग्रेटर नोशन ऑफ विक्ट्री मिलिट्री डोमेन में लिखा है, बल्कि जो डिप्लोमेटिक और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की, वो भी बहुत बेहतर कंडीशन में इंटरनेशनली अगर देखा जाए। अब यहां पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का, नेशनल लीडरशिप का, हमारी पॉलिटिक्स का और हमारी डिप्लोमेसी का इम्तिहान है कि हाउ गुड वी यूज इट एक्सटर्नली। इंटरनली काइनेटिक्स प्रिसीजन के साथ जारी रहेंगी, बल्कि अभी हैवी होंगी, और इनके सपोर्टर्स, अबेटर्स, इनको इंकरेज करने वाले, इनके जो मीडिया सपोर्टर्स हैं और सोशल डोमेन में भी जो भी लोग हैं, इनको एक ही बास्केट में रखें, उधर ही लॉफेयर के नीचे इनको ट्रीट करें, और जिनके साथ काइनेटिक एप्लीकेशन होनी है उनको प्रिसीजन के साथ हैवी काइनेटिक्स। क्योंकि जो लोग हैं बलोचिस्तान के, वो चाहते हैं कि उनकी स्टेट उनको प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में हो, तभी वो आपके साथ रहेंगे। वरना इंसर्जेंसीज को अगर आप गौर से पढ़े तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं उस इलाके के लोग, उनका भी जो अपोनेंट पार्टी होती है उनका भी कोशिश होती है कि लोग हमारे साथ मिल जाएं, स्टेट कोशिश करती है कि लोग हमारे साथ रहें। पीपल ऑफ बलोचिस्तान आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। जितनी भी हमारी अप्रोच और पॉलिसी है वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। बड़ी अहम नुकात उठाए, जरा मेरे साथ रहिएगा ज़रूर बुलेदी साहब, चूंकि उन्होंने बहुत अहम और बड़ा उम्दा नुक्ता उठाया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बलोच अवाम है, आप बलोच अवाम के नुमाइंदे हैं। सूबाई हुकूमत क्या गैल्वेनाइज कर सकती है बलोच लीडरशिप को, जो पख्तून लीडरशिप है उनको भी मिला के आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सूबाई सतह पे करें और जो एक ओपिनियन रायामा हमवार करें कि जो ये अकलियत में लोग हैं जो दहशत गर्दी और फितनतुल हिंदुस्तान के अलाकार बने हुए हैं, इनको साइडलाइन और मार्जिनलाइज किया जाए। देखें, बच्चों को निशाना बना रहे हैं, इतने सफाक हैं, इतने संग दिल हैं कि बच्चों की तस्वीर में देख रहा था, हम दिखा भी रहे हैं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है और बच्चों से जो डरता है। तो उस हवाले से आप लोग कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेंगे बलूचिस्तान की हुकूमत? देखें, पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो बलूचिस्तान की अवाम है, और बलोच अवाम है, जिसकी जो है महरूमियों को कार्ड इस्तेमाल करके ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं ये अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस हवाले से हमारी हुकूमत जो है बड़ी फोकस्ड है, और उन्होंने जो है अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो जो है वो तय कर ली हैं, और गवर्नेंस की भी इम्प्रूवमेंट की जो है हमारी कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा हमारी जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम वसअत दे रहे हैं। 10 साल एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो बग़ैर किसी तातुल के वो चलता रहे, और जो महरूमी वाला कार्ड है हमारी हतुलवसा कोशिश है कि हम इसको जो है ख़त्म करेंगे। तो जब ये महरूमी वाली कार्ड जो है नहीं रहेगी तो डेफिनेटली जो हमारी बलूच पॉपुलेशन है वो 60-70 से ज़्यादा जो है वो रियासत के साथ है, लेकिन चूँकि वहाँ पे उन्होंने एक खौफ की फिजा फैलाई हुई है, तो इस वजह से शायद उनकी जो नैरेटिव है सोशल मीडिया में या कहीं और जो बाहर बैठ के ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि जी बलोच जो है वो रियासत के साथ जो है नाराज़ है या रियासत के साथ नाला है। आप अगर रियलिटी जाके देखें आपको जो है हकायक इसके बरक्स लगेंगे। तो इस पर हुकूमत बलूचिस्तान की, हमारे जो वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब की, उनकी बड़ी जो है कोशिश है, हमारी पूरी काबीना की कोशिश है कि हम जो है इस नैरेटिव को जो है ज़ायल करें। जो रियासत पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो हमारी हुकूमत का नैरेटिव है, हम उसको जो है फ़रोग़ दें, और बलूचिस्तान के लोग जो है हकीकतन मुहब्ब वतन हैं,
اور ایک مٹھی بھر دہشت گرد بلوچ کا جو ہے اپنے آپ کو لیبل نہیں لگا سکتے اور نہ ان کو لگانا چاہیے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈیفیوز کریں گے اور اس کا ہر فرنٹ پہ ہم مقابلہ کریں گے. بہت اچھا. ظہور بلیدی صاحب یہ مجھے بتائے گا یہ مسنگ پرسن کا بھی ایک بیانیہ ہے جو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں یہ اس کو بڑھوتی دیتے ہیں, اس کو پھیلاتے ہیں. اس کے حقائق بھی جاننے آج ڈی جی ایس پی آر پی پریسر میں بھی بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس انتہائی ویورز, انہوں نے وہ رائفلز دکھائیں, وہ اسلحہ دکھایا جو بہت مہنگا ہے اور لاکھوں ڈالرز کا ہے. وہ ان کے پاس اسلحہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے جو مارے جاتے ہیں ان کے پاس جو اسلحہ آتا ہے یہ کہاں سے, ان کے پاس تو نہیں ہوگا. زیادہ تر وہ امریکی اسلحہ ہے جو امریکی جب یہاں سے انخلا کر رہے تھے افغانستان میں چھوڑ گئے, وہ فتنۃ الخوارج بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ فتنۃ الہندوستان والے بھی کر رہے ہیں. وہ مہنگا اسلحہ ہے, یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. بلوچستان میں درختوں پہ تو نہیں اگتا, ظاہر بات ہے ان کو ہندوستان ہی فنڈ کر رہا ہے. پھر یہ مسنگ پرسن میں انہوں نے بتایا کہ جب ان کی ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوتی ہے آدھے لوگ تو اس میں شامل ہوتے ہیں جو یہ کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بس میں آئی ڈی حملہ ہو گیا یا جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی اس کی ویڈیو بی ایل اے نے جو چلوائی وہ انڈین چینلز پہ چل رہی تھی. تو اس کا بھی سر, اس کا بھی کوئی آج کل بیانیے کی جنگ ہے, اس کا بھی توڑ نکالیں کوئی. دیکھیں مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے وہ بیسیکلی ریاست کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ ریاست پاکستان جو ہے اپنے لوگوں کو مسنگ کرتی ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اگر آپ ان کو باقی ایشوز کے ساتھ جو انٹرلنک کریں گے تو یہ آپ کو کچھ اور ہی اس کا چہرہ نظر آئے گا. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا ہے, انہوں نے بالکل اپنی جگہ پہ بجا فرمایا ہے کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہاڑوں میں گئے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابسائے ممالک میں جا کے انہوں نے وہاں پر رہائش اختیار کی ہے. لیکن اس کارڈ کو یہ کچھ لوگ جو ہیں بار بار استعمال کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں یا ملک سے باہر وہ لوگ جو یونیٹیرین پہ بلیو کرتے ہیں یا جن کے ذہنوں میں جو ہے کوئی ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں ان کو اپنی طرف راغب کریں اور ان کو اپنا وکیل بنائیں. لیکن اس پر جو ہے حکومت قانون سازی کر رہی ہے. اچھا. اور ان کو جو ہے انشاءاللہ یہ بھی بیانیہ اپنے آپ جو ہے مر جائے گا. کیا قانون سازی ہوگی اس پر؟ دیکھیں بلوچستان میں جو آئے روز لوگ مر رہے ہیں, جو یہ مارا ماری ہو رہی ہے, جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, وہ تو باہر سے کوئی لوگ آ کے نہیں کر رہے ہیں. وہیں کے جو لوگ ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا کھوج لگاتی ہے, ان کو جو ہے ٹریس کرتی ہے, تو پھر یہ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میرا اپنی رائے یہ ہے اور حکومت کی بھی جو ہے رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے قانونی طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے اور جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی لا شوڈ ٹیک اٹس کورس اور ان کو جو ہے سزا جزا ہونی چاہیے. بالکل, اور ایک تھرو پروسیس آف لا ہونا چاہیے, اس پہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جنرل قیوم صاحب, نریندر مودی نے جب یہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی اور آپریشن سندور کی مت مارے جانے کے بعد ایک جھوٹا سا خطاب کیا, اس میں نے ایک نیو نارمل کہا. انہوں نے کہا ٹیررزم اینڈ ٹاک ساتھ نہیں ہوگی, ٹیررزم اور ٹریڈ نہیں چلے گا, پانی اور خون جو ہے وہ بھی نہیں جائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو ان کے بیکرز تک بھی ہم جائیں گے جو پشت پناہی کرتے ہیں. تو یہ جعفر ایکسپریس ہو گیا, آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بتا رہے تھے یہ خزدار کا, اس پہ بیکرز تو بھارت ہے, ہم اس کو فتنۃ الہندوستان کہہ رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے بھی یہ نیو نارمل ہونا چاہیے کہ جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں ہم بھی ان کے ہاٹ پرسوٹس کریں. دیکھیں مودی جو ہے نا وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک سائیکو کیس ہے آنیسٹلی. ورنہ انڈیا اگر اکنامیکلی بیٹر کر رہا ہے اور اس نے اگر اور بہتر کرنا ہے تو وار مومننگ تو آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ملک کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جو دہشت گردی کا واقعہ ہے تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور لیٹ اس سے کہ آپ کہیں آپ کو کوئی پروف ملتا ہے کسی نان سٹیٹ ایکٹر کا جو کسی ملک سے بھی ہے تو اس کے لیے طریقے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, یو این کا ایک ہے, آپ بائی لیٹرلی آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے نا. تو ابھی نیو نارمل تو یہی ہے کہ وداؤٹ پروف اگر آپ کے ملک میں کوئی واقعہ ہو اور آپ اس کے اوپر چڑھائی کرتے دوسرے ملک پہ تو پھر نیو نارمل یہی ہے کہ آگے سے جوتے پڑیں گے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے رافیل گرائے, آپ نے S-400 تباہ کرا دیا, آپ کے سارے ڈرونز ختم ہو گئے اور دنیا میں جنگ ہرسائی ہوئی. میں نے کہا نا کہ ان کی رونق کا اور غرور کا جو غبارہ اتنا بھرا ہوا تھا
وہ اتنے زور سے پھٹا کہ اس کی آواز یورپ، امریکہ اور سارے کانٹیننٹس میں گئی. اور انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو کہہ رہے تھے ہمارا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ مودی کو تو لا علاج ہے. وہ تو جب تک اس کی حکومت وہاں ہے اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں، they are hell bent, they hate پاکستان، they hate پاکستان مسلمز، اپنے ملک کے اندر بھی ان کو وہ نہیں دیتے. تو اس لیے ابھی آگے جانے کے لیے ایک تو سلور لائننگ ہے جو میٹنگ ہوئی ہے چائنا، پاکستان اور افغانستان کی، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے تاکہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ کر سکے. نمبر 2، ہمیں چاہیے کہ ہم نے ویسٹرن بارڈر کو فینس تو کیا ہوا ہے، لیکن فینس وہ کئی جگہ پہ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سینسرز اور ڈرونز وغیرہ یوز کیا جائے. نمبر 3، یہ جو آج کا دور ہے اس میں الیکٹرک ٹیکنالوجیز کو بھی کہ ہمیں ان دہشت گردوں کے نیسٹس کو بسٹ کرنا بڑا ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مڈ 90s میں MS2 پرائم منسٹر تھا تو اس وقت جو بابر صاحب تھے وہ انٹیریئر منسٹر تھے، اور کراچی کے اندر بند بوریوں میں لاشیں، اور وہاں کی ایک پارٹی کو انڈیا میں ٹریننگ ملتی تھی باقاعدہ، اور ٹریننگ کر کے وہ لوگ آتے تھے اور مارتے تھے. تو اس وقت یہ نئے نئے موبائل فون نکلے تھے، لیکن اس کو ٹریس کرنے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہ انٹیلیجنس کو پتہ تھا، اور وہ فلانا کانا اور فلانا لنگڑا اور فلانا ورسٹ قسم کے وہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو پکڑ کے مارا تھا. تو میرے خیال میں اس طرح کیا جائے، اور ملک کے اندر جو یہ سب نیشنل پارٹی گروپس ہیں جو اپنے آپ کو وہ ہمدرد کہتے ہیں بلوچوں کا، وہ بلوچوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ گروپ ہیں، وہ انڈین گروپ ہیں، اور وہ آ کے وہ بی آ کے لاشیں مانگ رہی ہے ان ٹیررسٹ کی جو جعفر ٹرین کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں یا فلانے کا فلانا. ان کے لیے زیرو ٹالرنس اور کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی طریقے سے. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کا بالکل سٹریٹ، جیسے چیف نے کہا تھا نا کہ ہمیں ابھی ہارڈ سٹانس لینی پڑے گی، وہ لی جائے. مسنگ پرسن کے اوپر آپ ضرور انکوائری کرائیں، لوگوں کو سیٹسفائی بھی کیا جائے ملک میں، بیرونی دنیا میں، کہ یہ سارا ایک ایسے ہی فالس قسم کا ایک کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ مسنگ پرسن ہے. بلوچستان میں جتنی دہشت گردی ہے، ایون خیبر پختونخوا میں، ایون کراچی تک جب مہران بیس کے اوپر حملہ ہوا آپ کے P3 سیورین پہ یا کامرا کی بیس پہ ہوا، یہ سارے انڈین سپانسرڈ ہیں، بیکاز نارمل لوگوں کو تو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کا پتہ بھی نہیں، ایون فوج میں جنرل لیول تک بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں یہ پلیس کیوں ہیں، سیکیورٹی ریزنز کے لیے ان کو آپ نے انٹیلیجنس پرووائڈ کر کے آگے پیچھے دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا ہی جو ہے انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے. تو میجر زاہد محمود صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اب جو نیشنل ایکشن پلان ہے، کیا اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ آج وفاقی سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب نے اس کی منظوری دی ہے کہ اس کو ایک ہم نے متفقہ ڈاکومنٹ پلان تیار کیا تھا. یہ جو اب فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے آنے کے بعد کیا اس کو ری ڈیزائننگ کی ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ ایک وقفے کے بعد. وقفہ لیجیے، اب دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جنرل زاہد صاحب، آپ کے لیے سر میں نے سوال چھوڑا تھا، قومی ایکشن پلان جو ہے ہمارا، اس پہ کس قسم کی اگر نظر ثانی کی وزیر اعظم نے، جیسے آج وفاقی سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ انہوں نے نظر ثانی کرنے کی منظوری دے دی ہے، کیا وہ نئے پوائنٹس ہونے چاہیے؟ اب جو وار ہے ان کی بھی نئے طریقے سامنے آگے. آپ نے ابھی گفتگو میں کہا پہلے کہ ہائیبرڈ وار کا بھی ہمیں سامنا ہے. اب یہ دو بڑی پراکسیز ہیں، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج. کیا کہیں گے جنرل زاہد صاحب؟ جی بالکل. دیکھیں انوار صاحب، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ 2014 میں ہم نے کیا جی، اور اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات بہت ڈیفرنٹ تھے، اور جو ہمارا بلوچستان کی سچویشن تھی بہت ڈیفرنٹ تھی. تو بہت سا پانی پلوں کے اوپر سے گزر بھی گیا جی. وی ہیو کم فارورڈ. پھر جو انڈین انوالومنٹ اب ہے، اٹ از انپریسیڈنٹڈ جی، انپریسیڈنٹڈ. اور اب فردر وہ آگے چلی جاتی ہے جب انڈیا کو کنونشنل ڈومین میں جو وہ کریشن آف وہ کوشش کر رہا تھا کریٹ کرے ایک اسپیس فار وار انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینگ، وہ بھی نہیں کریٹ کر پایا. تو نیو نارم یہی سیٹ ہوا ہے کہ آج انڈیا از ولنریبل ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی ایز اے شریڈ جو اس نے اپنے اوپر اپنایا ہوا تھا جھوٹا، وہ ثابت ہو چکا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپ کے بارے میں جو اپروچ ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے جی. تو انوائرمنٹ ہیز ٹوٹلی چینج، ٹیکٹکس آف چینج.
اچھا اب جو خیبر پختونخوا میں اپلیکیشن ہے وہ آئیڈیالوجی پہ، جیسے ہم پہلے بھی بات تھوڑی سی کر رہے تھے کہ آئیڈیالوجی شریعت آئیڈیالوجی، جھوٹ والی آئیڈیالوجی کہ جی وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایسا ایسا ایک ملیٹنٹ، میری نظر میں ایک ملیٹنٹ نیشنلسٹ گروپ کی شکل اختیار کر گئے جی. اور بلوچستان میں تو خیر اپلیکیشن ہے ڈیفرنٹ، بٹ جی بلوچستان کی سچویشن تھوڑی سی اور خراب ہوئی ہے جی. یہ ابھی کامنرز میں جب چیزیں گئی ہیں تو زیادہ تر چیزیں میں سبورجن کی طرف جاتی ہیں جی، سبورجن بہت ہو رہی ہے تو چیزیں بہت آگے چلیں گی. تو آف کورس وی ہیو ٹو پٹ دی ہول نیریٹو جو ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ریسیٹ کرنا ہے جی پورے کا پورا چیسٹ بورڈ. پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی پاکستان کی ڈیفرنٹ ہے آج جی، تو اس کو ساری چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، پورا ریسیٹ کرنا ہے، پورا کورس اینڈ ڈسکورس بوتھ. ابھی بات کر رہے تھے بلیدی صاحب، بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں بلیدی صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دو ضلع پکڑیں، ان کو ماڈل ڈسٹرکٹ بنائیں ان آل ڈومین، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ملٹری. یہ جو ہے نا ہم سارا اوورال جب لگاتے ہیں، ابھی سبورجن کی میں باتیں کر رہے ہیں ہم بہت. دیکھیں جو ٹیچرز ہیں ہماری خواتین ٹارگٹ ہو رہی ہیں بلوچستان میں، میڈیا ادھر عمر میڈیا ان کا لگا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ان کے میڈیا جو ہے وہ خواتین تک پہنچا. اور یہ چیز ہم نے سوات میں دیکھی تھی جب یہ ملا ریڈیو والا وہ چیزیں فیمس ہوئی جو فضل اللہ والا، تو فضل اللہ کا وہ ہوا تھا، تو وہ خواتین کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اب جو خاتون سبورٹ ہو گئی ہے، اس نے جو بچے اگر پڑھا رہی ہے اسکول میں تو وہ کلاس پوری سبورٹڈ ہے، وہ جو بچہ اس کی گود میں ہے وہ سبورٹڈ ہے، جو گھر میں چیزیں ہیں وہ سب. تو یہ بہت سیریس ایشوز ہیں، ان کی طرف جانا ہے. ابھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، بچے وہاں پہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اینڈ وی ہیو اے سیریس سچویشن دیئر. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ٹیچرز کی وہاں پہ سیلریز ہیں یا تنخواہیں، آپ کو میں یاد ہے آپ کے پروگرام میں ایک چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ جب 72 71 72 میں یہ بنتا ہے، بیبی پروونس ہے ہمارا بلوچستان، تو 2500 ٹیچرز وہاں سے ایکسپیل کر دیے گئے جی، پنجاب سے یا دوسرے جگہوں سے. تو وہ دیٹ واز اے تھنک کہ وہ بڑا یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ہمیشہ ٹارگٹ رہی ہے بلوچستان میں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں کہوں گا ایک دو ڈسٹرکٹس پکڑیں، اس کو ماڈل بنائیں. بٹ ہاؤ ایور کمنگ بیک ٹو دا نیشنل ایکشن پلان، یہ ابھی پریکٹیکلی ہمیں جلدی کرنا ہے. جو لیگل بہت اچھی بات کر رہے تھے بلیدی صاحب کہ جی ہم نے قانون پاس کرنے تو بیٹھے اسپیشل اجلاس بلائیں اور اس وقت نکلے اسمبلی سے باہر جب تک ہم یہ قانون سازی نہیں کر لیتے اور امپلیمنٹ کریں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم اینڈ اسپیس. آپ نے مسنگ پرسن کے ایشوز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جی کوئی تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، 90% تو یہ جھوٹے ہیں. چلے 5-6% اگر جینون ہیں بھی تو ان کو ایڈریس کر رہے ہیں لیگل. کسی کو آپ نے اٹھانا ہے، ایجنسیز نے یا کسی نے بھی کسی کو انٹروگیشن تو کرنی ہے نا. ابھی روزانہ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے سپورٹر بیٹرز تک ہم پہنچے ہی نہیں. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انڈیا سے بیٹھے بیٹھے یا افغانستان سے بیٹھے بیٹھے انسیڈنٹ کر کے 20-25 منٹ میں ملک چھوڑ دے گا. وہ کہیں آیا ہوگا، کہیں رہا ہوگا، اس نے ریکی کی ہوگی، کسی نے اس کو گاڑی دی ہوگی، کسی نے اسلحہ دیا ہوگا. تو ان لوگوں تک بھی پہنچنا ہے. تو ابھی ہم یہ روتے رہیں کہ نہیں جی یہ بلوچستان کے ساتھ، دس از آپریشن از ناٹ اگینسٹ دی بلوچستان، دس از اگینسٹ دی ٹیررسٹ جن کا نہ مذہب ہے، نہ وہ روایات ہے، نہ ان کا اس ایریا سے تعلق ہے. یہ بلیدی صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا رہی ہے. تو یہ وہ ڈومینز ہیں جن میں جانا ہے. اسپیشل اجلاس بلانے ہیں تو اسپیشل اجلاس بلائیں، اسپیشل اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے تو کریں. بٹ پیپل آف بلوچستان وانٹ ٹو سی چینج آن گراؤنڈ اینڈ ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کو پرولونگ کرنے کا. جب آپ ایک دو ماڈل ڈسٹرکٹس بنائیں گے تو ساتھ والا کہے گا کہ دیکھو یار وہاں پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، وہ خود بخود اس طرف آئیں گے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ جی زاہد صاحب، پولیٹیکل ایکٹیویٹی. انوار جی سر اپنی بات مکمل کیجیے گا زاہد صاحب، پھر ہم نے اوکے زاہد صاحب آپ کا اہم نکات ہے، آپ نے بڑے اہم ایشوز اٹھائے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آپ کا، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں آپ نے بہت سے پوائنٹس انہوں نے لیے، وہ میں آپ سے جواب لوں گا. میں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ بڑی نوٹڈ اینالسٹ، ان کی بھی رائے لے لوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ، بہت نوازش پروگرام سچ کے لیے وقت دینے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، 18 روز کا سٹینڈ آف تھا 22 اپریل سے 10 مئی تک. اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے تھرو دیئر پراکسیز، وہ اس پہ دوبارہ شدت لے آئے ہیں. ہم ڈسکس کریں جو خزدار کا انتہائی دل خراش واقعہ ہوا جس میں 6 بچوں کی اب تک شہادتیں ہوئی ہیں، ٹوٹل 7 شہادتیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے ظہور بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل زاہد صاحب تھے اور جنرل قیوم صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ کائنیٹک آپریشن بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیا بتایا جائے گا کہ بھارت جو ہے وہ اپنی پروسیکیوشن کے ذریعے پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم پھیلا رہا ہے. میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا. بھی جنرل زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے ان کو کوئی جسے کہتے ہیں
زبردست قسم کے نمونے کے طور پہ ڈسٹرکٹس بنانے چاہیے تاکہ جو بلوچستان کی عوام ہے ان کی رغبت جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے لیکن زیادہ بڑھے. اور یہ جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کے ہاتھ میں کھلونے بنے ہوئے ہیں ان سے لوگ جو ہے بالکل کمپلیٹلی ڈیٹیچ ہو جائے. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب آپ؟ دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کے 2-3 رخ ہیں. پہلا رخ تو یہ ہے کہ جو آج DGISPR نے کہا جو فتنہ ہندوستان ہے، یعنی کہ جن کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ، جو خوف و ہراس کی بنیاد کے اوپر بلوچستان کے اندر نہ صرف اپنا اثر رسوخ بنانے کی کوشش کریں لیکن معتد دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، جس میں وہ تمام جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، چاہے اس میں اسمگلنگ ہے، چاہے اس میں ڈرگز ہیں، چاہے اس میں ٹیرر نیٹ ورکس ہیں، ان سب کا استعمال کرتے ہیں. اور ان کا جو مرکز ہے وہ افغانستان اور اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی چیز آپ نے مرگبار میں دیکھی، یہی چیز آپ نے گلبشن جہادیف میں دیکھی، یہی چیز آپ نے جو افغانستان کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر تھے جو ہندوستان گئے ہوئے تھے اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ اور مختلف لوگوں سے مل رہے تھے، وہ اس بات کی وضاحت ہے. تو ایک تو آپ کو یہ دہشت گردی کا چیلنج ہے، وہ جب آپ نے ان کو فتنہ ہندوستان بتا دیا تو آپ نے وہ فریم ورک اور وہ جہاں سے نکل رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے، آپ نے اس کو واضح کیا. دوسری بات اگر آپ کو یاد ہو جیسے کہ ہمیں سوات کے اندر چیلنج تھا، اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ اس وقت صوفی محمد نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہاں جو شریعت کے لیے جو بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کی ان جو بھی داخلی یا نجی جو خواہشات تھی ان کی عکاسی کر رہا تھا. یہی کام یہاں فتنہ ہندوستان کرنے کی کوشش کرے بلوچستان نے کہ جو بلوچستان کی چیلنجز ہیں، چاہے وہ گورننس کے لحاظ سے ہیں، چاہے وہ لوگوں کی ڈسکریمنیشن کے لحاظ سے، کسی بھی ایلیمنٹ کے لحاظ سے، اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں. آپ اس کو ڈفرینشیٹ بھی کریں گے اور اس کو بریک بھی کریں گے. آپ نے سوات میں بھی کیا اور اب آپ آج بھی کریں گے. اور آج جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں بلوچستان کے، جو داخلی ایشوز ہیں، آپ ان کو سیپریٹ کریں گے، اس پہ آپ اسٹیٹ بلڈنگ کریں گے. کیونکہ دیکھیں آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے. آپ نے یہ جنگ صرف دہشت گردوں کے خلاف نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ جو لنک ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، پھر لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ دراصل آپ کے محرومیوں یا آپ کی جو پرابلمز ہیں ان کی تشریح نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام تر روابط، دیکھیں TTP کے بھی تمام تر روابط جو ہے ہندوستان کے ساتھ ہے، یہ جو فتنہ ہندوستان ہے ان کے بھی تمام تر روابط جو ہندوستان کے ساتھ ہے. ان کا تعلق اس وقت بھی جو ہے پاکستان کی عوام یا جو بھی لوگوں کے مسائل تھے ان کے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ کوئی آنیسٹی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ایک واضح میسج جانا ضروری ہے کہ جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے چیلنجز کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس کو صرف اور صرف کائنیٹک آپریشن نہیں کر سکتے. سیاسی جو آپ کی پاورز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، نواز لیگ ہے، PTI ہے، جو بھی آپ کی سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ اپنی جو ایشوز ہیں وہ آپ دہشت گرد تنظیموں کو ہائی جیک کرنے دیں گے. اور اگر آپ ان کو ایک دفعہ ہائی جیک کرنے دیں گے تو انہوں نے کیا کیا؟ اگر آپ دیکھیں جو سوات کا جو آپریشن ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے وہاں آپ کی جتنی لبرل پارٹی تھی، جتنی سیاسی پارٹی تھی، ان سب کو نشانہ بنایا، ان کے بچوں کو مارا، ان کے دہشت گرد حملے کیے، اسٹیٹ سٹرکچرز کو ڈسیبل کیا. تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے. سو اگر آپ نے چیلنج کو واپس لینا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک سم ایڈمنسٹریٹو ایشوز، سم لیگل ڈیسیژن اور سم پولیٹیکل ڈیسیژن. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد ہیں ان کو آپ نے گھر تک پہنچانا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کا آپ کی پرابلمز کے ساتھ، آپ کے مسائل کے ساتھ، آپ کے حل کے ساتھ کوئی تعلق. بہت اہم نکات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میرے ساتھ رہے گا، میں ضرور بلودی صاحب سر آپ سے جواب لیتا ہوں. ان کا بھی وہی نکات ہیں جو میرے خیال میں جنرل زاہد صاحب کے تھے. یور فلور از یور سر. آپ بتائیں، بہت سی ذمہ داری تو اب آپ کے کاندھوں پر ہے. جی بالکل، انہوں نے درست فرمایا. بلوچستان میں جو ہے ہمیں جو ہے گورننس کو امپروو کرنا ہے مزید، اور بلوچستان کو سمجھنا ہوگا. بیسیکلی بلوچستان پاکستان کی جو ہے 6% پاپولیشن ہے اور 44% جو ہے لینڈ ماس ہے، جس میں ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت زیادہ ہے. ہماری کمیونیکیشن جو نظام ہے بڑا ویک ہے، سڑکیں نہیں ہیں، بہت سے جو ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ابھی تک کنیکٹ نہیں ہیں. گو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا ہے. 1500 بلین کا انہوں نے پروجیکٹس دیے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے. پروموشل ہماری جو PSDP ہے وہ بھی زمین پہ لگ رہی ہے، اور اس دفعہ کوئی 170 ارب جو ہے ہم نے سیف سسٹم کے توسط سے ڈسبرس کر دیے، ڈپارٹمنٹس کو دے دیے اور نیوٹرلائز کر لیے. وہ لگ رہے ہیں گراؤنڈ پہ موجود ہیں، ٹرانسپیرنسی ہے. پہلے کبھی اس طرح نہیں. پچھلے سال کی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف بلوچستان پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں 70 ارب جو ہے خرچ کر چکی تھی. اس سال ہم نے اس کو 100 ارب بڑھایا، اور ہم نے گورنمنٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کی اپنی کیپسٹی بڑھائی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں.
تو ہمیں ان چیز کا ادراک ہے. صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مثالی اضلاع بنائے نا تاکہ لوگ اس طرف دیکھیں. جی آپ کا جو علاقہ ہے مکران جائیں تو لگتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں. دیکھیں ہمیں خزدار کے لوگ کہیں اچھے اربن سینٹر بنانے ہیں اور ہمیں جو ہے بلوچستان کو کنیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کی پیس سے مطمئن ہے آپ کہ اس کی جو رفتار ہے اس کو مزید تیز ہونا چاہیے ان حالات کی روشنی میں؟ دیکھیے بلوچستان توجہ طلب ہے, بلوچستان وفاق کی طرف سے بھی توجہ طلب ہے, بلوچستان جو ہے کوئٹہ کی طرف سے بھی جو ہے توجہ طلب ہے, کیونکہ بلوچستان اتنا بڑا ہے کہ آپ جو ہے پورا 44% ہے پاکستان کا. جی ہاں, تو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو بہت سے ایشوز آتے ہیں. ہماری جو ہیں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جس طرف جائیں بلوچستان کی زوننگ کریں تو وہاں پہ ابھی NHA کی بھی سڑکیں بن رہی ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان بھی جو اپنی پروونشل PSDP سے بھی سڑکیں بنا رہی ہے, اور بھی بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ لگ رہے ہیں. بڑے بڑے ڈیمز بن رہے ہیں, اوران میں ڈیم بن رہا ہے, پنجگور میں بہت بڑا ڈیم بن رہا ہے, ڈسٹرکٹ کیچ میں ڈیمز بن رہے ہیں, اور بھی جو ہیں علاقوں میں پروجیکٹس چل رہے ہیں. اسی طرح ابھی ہم نے کوئٹہ کے لیے ایک جو ہے گرین بس سروس جو چل رہی تھی اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, ابھی تربت میں بھی شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جون کے اینڈ تک جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. تو ہم آہستہ آہستہ ٹرانسفارمیشن کی طرف چل رہے ہیں. ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے بہتر سیوکس فیسلٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ذہن سازی کی بھی بات ہوتی ہے, ڈاکٹر ماریا بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ خواتین تھی وہ بھی سوسائڈ بامرز بنی. میں آج جو ہے وہ ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں انڈوکٹرینیٹ کیا گیا را کی جانب سے اور کہا گیا کہ یہ آپ کے وسائل کا استحصال کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا ظہور بلیدی صاحب, آپ چونکہ نمائندہ ہے بلوچستان حکومت کے, یہ جو ذہن سازی ہے اس کو بدلنا ہے, یہ بھی بڑا اہم کام ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ ان کے واقعتاً خیر خواہ بھی ہیں, نمائندے بھی, اور ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ دور کے ڈھول سہانے, بھارت انہیں کیا دے گا, بھارت تو ان کو استعمال کر رہا ہے. اچھی بات کی کہ جب یہ بلوچستان صوبہ بنا تو اس وقت جو ہیں پنجاب کے جو ٹیچرز تھے ان کو یہاں سے نکالا گیا. بالکل. ریزن بینگ کہ اگر وہ وہاں پہ رہتے تو شاید ابھی 2500 ٹیچر جو ہیں پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کو پڑھا چکے ہوتے, اور یہ جو ہے سلسلہ بڑھ جاتا. لیکن چونکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اسکول سے لے کر کالج تک اور کالج سے لے کر یونیورسٹی تک سب نیشنلزم کی یا سبورجن کی آماجگاہ رہی ہیں جی, تو ہم نے اس حوالے سے جو یونیورسٹیز کے جو ایکٹ ہیں اس کو ہم نے چینج کیا, اس کے جو فلاز تھے ان کو ہم نے ریکٹیفائی کیا, ان کو گورنمنٹ آف بلوچستان کے انڈر لیا ہے, ان کی جو سورس آف فنڈنگ تھی ان کو بڑھایا. اسی طرح ہم نے کالجز کی جو فنڈنگ بڑھا دی. ہم نے ان کے لیے جو ہے ایکسپوجر ٹرپس کا بندوبست کیا, ان کے لیے باقاعدہ ہم نے فنڈز رکھے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں باقی صوبوں میں جائیں, ان سے دیکھیں سیکھیں. اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں جو ہے باقی صوبوں کے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں میں اسکالرشپ پروگرام شروع کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے, پنجاب کی جانب سے, گورنمنٹ بلوچستان کی جانب سے, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جائیں, پڑھیں, دیکھیں اور ویل ایکوپڈ ہو کر باقی صوبے کی خدمت کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹورڈز دی اینڈ 30 سیکنڈز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, نریندر مودی صاحب کی بڑکیں نہیں ختم ہو رہی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہم نے بلوچستان کا سے ڈسکس کیا, انہوں نے ابھی یہ جلسے جلوسوں سے گفتگو کر رہے ہیں, وہی اشتعال انگیزی ان کی جاری ہے لاسٹ میں. دیکھیں ان کی مسئلہ یہ ہے کہ ناقابل تردید جو ہے ان کو شکست ہوئی جی, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب وہ جو ہے اس شکست کے اندر اپنی فتح ڈھونڈ رہے ہیں. اب فتح ان کو ممکن نہیں ہے کہ ان کو حاصل ہو سکے. جو چیز وہ میدان جنگ میں ہار چکی ہیں وہ دنیا کے سامنے تو جیت نہیں سکتے نا, بیانیے سے تو نہیں جیتی جا سکتی. بالکل. اور یہ مسئلہ ہے ان کا, اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے دکھا سکیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان پہ کاری ضرب لگائیں گے, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہی کام کریں گے, کہ وہ اپنی ان تمام باتوں میں پورے ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ ان کی سروائیول کی جنگ ہے اور اس جنگ کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار. ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ماری سلطانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ظہور بلیدی صاحب سر تھینک یو سو ویری مچ. اور ہمیں لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے جوائن کیا. بڑی فکر انگیز اور اہم نکات پر مبنی گفتگو تھی. بلوچستان ہمارا فیوچر ہے اور پاکستان کا فیوچر بلوچستان سے جڑا ہوا ہے, اور بلوچستان کا فیوچر پاکستان سے جڑا ہوا ہے. یہ آج کا ٹیک اوے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.